अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। जुडिशल पैकेज एक अहम कानून साजी की बाज़गश्त है। एक जॉइंट सेशन बुलाया गया है। क्या उसके अंदर हुकूमत कोई सख्त किस्म की आईनी तरमीम की तरफ जाने लगी है? प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद कच्चे में डाकू राज का पस मंजर आपको बताएंगे। अब कच्चे के डाकुओं का जिक्र सुनते तो जरूर है, लेकिन उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे मार्जे वजूद में आई है पूरी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद वो उनको खत्म क्यों नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में पाकिस्तान का तालीमी निजाम कोलैप्स कर रहा है, ये बात हम सबको मालूम है, इसमें कोई हमारे लिए सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये कैसे कोलैप्स कर रहा है और क्यों कोलैप्स कर रहा है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा इस पे बात करेंगे। आगाज करते हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हो गए हैं, क्योंकि काफी अरसे से हम बाज़गश्त सुन रहे हैं कि अहम कानूनी तरमीम ला रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब के तैनाती की टेन्योर और किस तरीके से तैनाती होगी, इसके ऊपर भी बातचीत की सुनगुन तो हम सुन रहे हैं क्या, लेकिन क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये हमने आज देखा कि सदर ममलिकत आसिफ जरदारी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास पीर 26 अगस्त जबकि सेनेट का इजलास मंगल 27 अगस्त को तलब कर लिया है। हुकूमत ने एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी 28 अगस्त को तलब किया है। इन इजलासों में अहम कानून साजी मुतवक्के हैं। डॉन न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि खबर के मुताबिक हुकूमत लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम लाने जा रही है। तरमीम की सूरत में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियां करनी पड़ेंगी। कयास राइया ये भी है कि आला अदलिया से मुतालिक अहम तरमीम भी हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। इस खदशे का इजहार इमरान खान साहब ने भी किया जब रिपोर्टर्स से उन्होंने जेल के अंदर बात की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का यह कहना था कि ये सब चीफ जस्टिस फायजीसा की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। बानी पीटीआई ने खदशे का इजहार किया कि 2 गेम्स जारी हैं। अगर ये चीफ जस्टिस फायजीसा को एक्सटेंशन ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर अंदर से ही अपना बंदा लेकर आएंगे। ये दोनों सूरतें काबिल कबूल नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुल्क में भरपूर एहतजाज करेंगे। हुकूमत के नुमाइंदे इस बात की तरदीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई ऐसा पैकेज नहीं आना। अकील मलिक साहब एक प्रोग्राम में थे कल, शहजाद इकबाल साहब के, इसमें उन्होंने कहा, सुनी। भी फिल वक्त तो ना किसी ने एक्सटेंशन मांगी है और ना किसी को एक्सटेंशन दी जा रही है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में आपको दरकार होती है, जो कि फिल वक्त रिजर्व सीट वाला मामला उसका ऑर्डर डिटेल नहीं आया। जब उसका ऑर्डर डिटेल आ जाएगा तब इस पे बात हो सकती है। या अगर ये कहें कि किसी को सीनियरिटी प्रिंसिपल, तो इस मुल्क में कब ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट किया है, पर ऐसी हुकूमत की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, ना हुकूमत कोई ऐसी चीज कंसिडर कर रही है। जो सीनियरिटी प्रिंसिपल होगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर नंबर गेम मुकम्मल नहीं है, हुकूमत की इस तरह की कोई मंशा नहीं है, तो फिर ये बातें कहां से रही? ये सारी बहस तब शुरू होती है जब कोर्ट रिपोर्टर्स, जो कि तमाम आईनी, कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के मामलात को देखते हैं, वो अपने वीलॉग्स के अंदर और अपनी गुफ्तगू के अंदर इस बात का खदशा जाहिर करते हैं कि हुकूमत एक कानून साजी लाने लगी है। वो किस किस्म की कानून साजी है, उसके खदोखाल क्या होंगे, किस तरह डिस्क्राइब करते हैं ये सहाफी, उसे जरा सुनिए। मुश्तरका इजलास पार्लियामान का बुला लिया गया है 28 अगस्त को। अब नाज़रीन, जो जुडिशल पैकेज है या जो एक्सटेंशन का मामला है, उसमें एक नया ट्विस्ट भी सामने आया। जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उसको ही तब्दील कर दिया जाए। यानी अब 5 गालिबन ऐसी बात की जा रही है कि जो सीनियर तरीन जजेस होंगे उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस लगाएंगे सदर मुमलिकत। जुडिशल पैकेज तो देखें, बात अब इस्लामाबाद में हो रही है। ये भी इतलात हैं कि कुछ MNAs को कहा गया कि आप बैरून मुल्क ना जाएं अगले 2 हफ्ते, ये वो। लेकिन वो आना भी हुआ तो वो सरप्राइज आएगा, यकदम आए, क्योंकि पहले बड़ा मसला हो गया। जैसे मैंने बताया, या तो ये है कि हर जज की 3-3 साल बढ़ा जाए और चीफ जस्टिस काजी फैसला के भी बढ़ाए जाएंगे। जुडिशल पैकेज आना है, आईनी तरमीम होनी है, 2/3 मेजोरिटी जो है वो बनानी है, पूरी होगी। उसके बाद आईनी तरमीम आएगी। जुडिशल पैकेज में जजेस की रिटायरमेंट की एज बढ़ाने। प्रोग्राम के पहले से में सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम। थोड़ी देर में नईम हैदर पंजोता साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे। वैसे उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जी वो थोड़ा इसमें उनके आने में ताखीर है। तो अब डॉक्टर साहब आपसे आगाज करते हैं। जो जल्दी आएगा, जो वक्त पे आएगा, वो अपनी बात ज्यादा कह पाएगा। जो नहीं आएगा वो जाहिर सी बात है, उनका बयानिया, उनकी अपनी मर्जी। अब ये आईनी तरमीम कुछ ला रहे हैं आप ख्वाहिश है, मंशा है, कोई पेपर वर्क है, कोई होमवर्क है? देखिए, मेरे ख्याल में तो जरूरत है। अच्छा। यानी इस वक्त जो आपके सामने बहुत दोनों आइन और कवानीन की, उसकी वजह यह है कि जिस तरह के फैसले आपके सामने आ रहे हैं, उनमें एक ही आइन को उल्टा पुल्टा के 2 मुख्तलिफ मुतजाद फैसले आपके सामने एक तसलसल से आ रहे हैं। आधे लोग कहते हैं इसका मतलब ये था, आधे कहते हैं नहीं इसका मतलब ये था, एक दरम्यान में बोलता है दोनों ही हो सकते हैं मगर ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। तो ये इस तरतीब में ये तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि जो भी जबान लिखी गई है, जो गुड फेथ में लिखी जाती है,
اس کی گڈ فیتھ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ شاید مینیفیسٹ فیصلوں میں نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ فیصلے پھر تنقید کا نشانہ بھی سپریم کورٹ ہی کے ججز ان پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ جبہ پہنے کیا دکھتے ہیں، سیاستدان 40 سال بعد کریکٹ کرنی پڑی اپنی ججمنٹس، جی کچھ کریکٹ کرنی پڑی اور کچھ ایک دوسرے کے ساتھ جو لیدے ہو رہی ہے وہ بھی کوئی آپ کے سامنے ہے، مطلب معمولی تو نہیں، کورٹ کے اندر جو لیدے ہوتی فیصلوں پہ یا تنقید یا جو لکھے جا رہے ہیں وہ جو کیا آپ ان کو کہتے ہیں جو کوئی اختلافی نوٹ آتے ہیں جس کے اندر وہ ایک دوسرے تو اس میں جو زبان استعمال کوئی کہہ رہا ہے یہ ہے ہی غیر آئینی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی بات اب واضح ہو گئی ہے کہ قانون میں بھی اور آئین میں بھی جس جگہ پہ وضاحت چاہیے وہ وضاحت آنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو سیاسی مستقبل ہے وہ ڈولڈرمز میں اس وجہ سے ہو کہ کوئی ایک اس کو ایک طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہے، دوسرا دوسری طرف سے انٹرپریٹ، اس طرح نہیں چل سکتا۔ ایک گڈ فیتھ کے اندر ایک لکھا گیا تھا کاغذ جو چلتا رہا، مگر مجھے ایک صاحب نے بتایا امریکہ میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئین کا جینیس کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں صاحب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پروویژن فار چینج، کہ جیسے جیسے وقت گزرتے جائیں، جیسے جیسے انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ آپ نہ کر پائیں، ویسے ویسے آپ کے پاس ایک ٹول ہے کہ آپ اس کے اندر ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ لاتے چلے جائیں، اور قانون میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ ابھی ہماری طرف سے ہمارے گروپ میں بھی اور دیگر گروپس میں بھی ہم نے جوڈیشل اوور ریچ کی کئی مرتبہ بات کی ہے۔ وہ جو پنجاب کا فیصلہ آیا تھا فلور کراسنگ والا، اس پہ بڑی لیدے ہوئی ہم نے بھی کی اور بہت سے آئینی قانونی ماہرین نے بھی کی۔ تو بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں تبدیل کرنی ہوں گی اور ان کی وضاحت کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے تبدیلی کرنی ہے، 2-3 اس میں نا پوائنٹس ہے نا۔ ایک تو یہ کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے سینیورٹی پرنسپل ختم کر کے شروع کے 4-5 جو سینئر ججز ان میں سے ایک کو پک کر لیا جائے، یہ بھی ہے نا آپ کے؟ یہ ایسی چیز میرے سامنے تو ابھی تک کہیں نہیں آئی۔ ویسے بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ یہ سینیورٹی والا نہیں ہوتا پرنسپل ہوتا ہے دا بیسٹ جج جو بھی وہاں پہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے جس طرح یہ ہمارے فوج کے اندر ہوتے ہیں کہ ٹاپ کے سارے ہی لوگ بہترین ہوتے ہیں، مگر ایک طرح سے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ سیاسی تناؤ ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت لیدے ہوتی ہے، تو ایک طریقہ کار طے کر دیا کہ سب سے جو سب سے زیادہ عمر میں ہے اس کو لگا دیا جائے۔ مجھے نہیں معلوم، میرے سامنے کوئی ایسی تجویز نہیں آئی کہ اس کو دیکھیے مجھے نہیں معلوم آنیسٹلی، مگر یہ مجھے معلوم ڈسکشن تو ہوئی ہوگی نا، کوئی اسکول آف تھاٹ کہتا ہوگا ایسا ہونا چاہیے، ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہوگا دیکھیے دونوں، ایک کہتا ہے کہ وہ جس طرح ہم سول سروس میں بھی کہتے ہیں کہ وہ ہر بندہ جو ہے وہ یا آپ جس طرح بھی اس کو لینا کہ ایوری ون ریچز ٹو اے سرٹن لیول آف انکمپیٹنس، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور جب ایسے کریں گے تو یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ نہیں سالو نہیں ہوگا۔ میں اس وجہ سے جو آپ کو تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں، اس کے اندر میں کمپلیکسٹی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ بزرگ ترین جو صاحب ہیں ان کو CEO لگا دیا جائے، یہ بھی نہیں ہوتا کہ بزرگ ترین جو صاحب ہیں ان کو پرائم منسٹر لگا دیا جائے، یہ بھی نہیں ہوتا کہ بزرگ ترین جو صحافی ہیں ان کو اینکر لگا دیا جائے۔ تو جب کہیں دنیا میں یہ نہیں ہے اور سنجیدگی کے ساتھ لوگ اپلیکیشن آف مائنڈ کرتے ہیں اور جو بہترین بندہ ہوتا ہے اس کو چانس دیا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ CEOs کی ایوریج عمر جو میں آپ کو لٹرل ایوریج نہیں کہہ رہا، مگر اگر آپ دیکھیں ان کی تصاویر تو کوئی 40-45 سال کا دکھتا ہے، اور اب یہ نئی جنریشن کے بعد تو چھوٹے چھوٹے CEO آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے بچوں کی عمر ہے، یہ کیا کیسے اتنے کامیاب ہو گئے۔ اب کامیابی پہ عمر کی قید ڈال دی جائے کہ جب تک تو سالہ بڈھا نہیں ہو جائے گا تب تک تجھے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بات ہے آپ کی باتوں میں خود ایک کمپلیکسٹی کر لیں، فور لیک آف اے بیٹر ورڈ، کیونکہ ایک طرف آپ کی تجویز یہ بھی ہے کہ مدت ملازمت بڑھا دی جائے اور سب کے لیے بڑھا دی جائے، کہ یہ تجویز بھی ہے، جس کا مطلب ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کے چونکہ وہ ناگزیر ہیں تو ان کے ہونے کے لیے ہم ترمیم کرتے ہیں، سب کو 3 سال دے دیتے ہیں، لیکن دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان لوگ، میں نے دوبارہ آپ کو کہا کہ یہ دونوں باتیں جو آپ نے کی ہیں میری نظر سے نہیں گزری، لیکن چلے میں نے آپ کے ٹی وی پروگرامز پہ سنی، میں روز شام کو دیکھتا سنتا کیا ہوں، چلا جاتا ہوں وہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں
کہ سارا دن میں کبھی پرائم منسٹر آفس میں ہوتا ہوں، کبھی اپنی وزارت میں ہوتا ہوں، تو کسی کوئی باز گشت تارڑ صاحب آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے، وہ جا کے کیبنٹ میں نہیں بتاتے، بیکاز تارڑ صاحب تو اس کے بارے میں نہیں، میں نے آپ کو دیکھیں، میں نے بے شمار بالا ہی بالا یا میں نے نیچے ہی نیچے ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں. جب کوئی چیز کسی طرح سے دیکھیے، ایک چیز وہ ہے ارریسپانسبل کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ایک اوپینین دے رہا ہوں، میرا یہ آپ کا جو اوپینین ہے اس کو موقف سمجھا جائے پی ایم ایل این کا، کہ وہ ابھی ہیڈ لائن چل جائے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کم ترین عمر کے جج کو لگا دینا. میں جاننا چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر کنورزیشنز کیا ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ یہی ہوتی ہے. میں نے آپ کو اس کی جسٹ بتائی ہے. جسٹ یہ ہے کہ جس طریقہ سے، جس انداز میں قوانین لکھے گئے اور جس انداز میں آئین لکھا گیا تھا، دونوں ان گڈ فیتھ، ان کی انٹرپریٹیشن گڈ فیتھ عدالتوں کے اندر ہی نہیں ہو رہی. وہ ایک دوسرے سے دستوں گریباں تو بہت زیادہ سخت لفظ ہے، مگر ایک تنقید دیکھیں کس قسم کی تنقید کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ وربل اور بعض دفعہ لکھی لکھائی. تو لگتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو نہیں کام کر رہی، جن میں اب ان فیصلوں کی شکل میں ایک واضح اختلاف سامنے آ گیا ہے، ان کو جو عوام کی رائے ہے، جو پارلیمان میں ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر ایک نئی ترتیب پیدا کی جائے. اب پرابلم اس میں کیا ہے؟ ایک طرف تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہمارے ہاں پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ گڈ فیتھ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے. دوسری طرف میں نے آپ کو یہ کہا کہ دا بیسٹ پرسن، ناٹ مین، بیسٹ پرسن شوڈ گیٹ دی اپرچونٹی. تیسرے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کے اندر ترتیب، ایک انٹرپریٹیشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کسی کاغذ کو ہاتھ لگائیں گے اسی وقت وہ لیدے شروع ہو جائے گی. تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا اعتدال آئے، تھوڑی سی ڈی پولرائزیشن ہو، جو سیاسی تناؤ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو. کیسے ہوگا سر؟ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. اگر آپ اب پیچھے پش کرنا چھوڑ دیں، ان کے جلسے بند کرنا کر دیں، تو ایسے جو ان کے لیے سمپتھی ہے نا، جو ان کی سمپتھی ہے تحریک انصاف کی، پاپولیرٹی بھی ماشاءاللہ اس میں بھی آپ لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. اس میں یہ آپ نے بہت بہترین سوال پوچھا ہے. یہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا. میں نے کہا کہ اچھا چلیں ایسے کرتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں وہ تھریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو گیدڑ بھپکی ہے. سیاست میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ نے نہیں کی تھی فلاں وقت. یہ بات بالکل صحیح ہے، ہماری بھی آپ کی بات نکال لیں گی کہ آپ نے بھی کی تھی ایسی بات. مگر پھر آپ کو ایک ایسا شخص یا ایک ایسی پارٹی تجویز کی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ میں قبریں کھود دوں گی، اور قبریں کھود دیتی ہے. پھر پی ٹی وی پہ حملہ کر دیتی ہے جیسے کوئی غیر ملکی فورس ہو، اور اس کو انویڈ کرنے کے بعد وکٹری کے نشان بناتی ہے. پھر اس کے بعد وہ پارلیمان کی دیوار کرین لگا کے توڑتی ہے اور اس پہ قبضہ کر لیتی ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے اس کا گھیراؤ کرتی، 3 دن بند کر دیتی. پھر اس کے بعد وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے جنگلے کے اوپر جا کے لگتی ہے اور اس کو ریپیل کرنا پڑتا ہے قبضہ کرنے کے لیے پی ایم ہاؤس کے اوپر. یعنی پی ایم ہاؤس پہ اگر قبضہ ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے اب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے، میں دوسری بات کر لوں، میں جلدی سے کیونکہ جو آپ نے ساری باتیں کی نا، یہ جس جلسے کی کینسلیشن سے 1 ہفتے پہلے اسلام آباد میں ٹی ایل پی موجود تھی. دوبارہ بتا دیتا ہوں میں، دوبارہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، گھڑی بھر کو اجازت دی. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہی پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر کسی نے ہاتھ لگانا تو یہ وے ہو جائے گا، اور پھر یہ وے ہو جاتا ہے. 9 مئی ہو جاتا ہے، شہیدوں کے مجسموں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، کلے پہ حملہ. نہیں ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا اب وہ نہیں آئے پنجوتا صاحب تو آپ مجھے موقع مل گیا. سر تو پھر کسی نے تو آپ سے یہ سوال وہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ حملہ کر دیں، وردیاں ڈنڈوں پہ ٹانگ دیں، آگ لگا دیں کور کمانڈر کے ہاؤس کو، قلعے میں گھس جائیں، سرگودا بیس کے اوپر جہازوں کو آگ لگا دیں، وغیرہ وغیرہ. چلے بہترین. پھر آپ بولیں جلسے سے پہلے اب میں وفاقی حکومت ہوں اور مجھے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم آ کے جیل توڑ کے عمران خان کو لے کر جائیں گے. اور آپ یہ پہلے کر چکے ہیں، جی ایچ کیو میں بھی کر چکے ہیں، کور کمانڈر کے گھر بھی کر چکے ہیں، اور آپ تھریٹن کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ تھریٹن کر رہے ہیں. آپ کلپ چلا سکتی ہیں کہ ہم آئیں گے، جیل توڑ کے عمران کو لے کر جائیں گے. پھر آپ نے کہا ہم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں، کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. تو اگر کوئی ایسا شخص جو 2 دفعہ یہ ایگزیکیوشن کر چکا ہو کہنے کے بعد، وہ آپ کو برملا کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم قبضہ کرنے اسلام آباد پہ آ رہے ہیں، جیسا کہ کور کمانڈر کے گھر گئے تھے، جیسا کہ جی ایچ کیو گئے تھے، جیسا کہ سرگودا بیس گئے تھے، جیسا کہ پارلیمان میں آئے تھے، جیسا کہ پی ٹی وی پہ قبضہ کیا تھا، اور
ہم جیل سے نکال کر لے کر جائیں گے تو آپ بتائیے وفاقی حکومت کیا کہے گی کہ میرا خیال ہے میں بتاتا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ نے پہلے 2 مرتبہ تو مذاق کیا تھا, اب جو ہے آپ مجھے لگ رہا ہے آپ کی شکل سے کہ آپ سیریس نہیں ہیں, اس وجہ سے مجھے تو آپ کو اجازت دے دینی چاہیے. اور جب آپ آ جائیں گے اور قبضے شروع کر دیں گے تو پھر ہم لوگوں کی طرف دیکھیں گے کہ بھائی اب آپ کا جان و مال یہ وفاقی حکومت کی تھوڑی ذمہ داری ہے, یہ تو سیاسی جماعت ہے. اب سیاسی جماعت اگر آپ کے گھر جلا دے یا ٹاور کو آگ لگا دے یا کسی چیز پہ قبضہ کر لے تو اب وفاقی حکومت کا تو اس میں اب آپ نے کہا کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے, تو پھر آپ میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ اس میں سوبرائٹی جب تک نہیں آئے گی, جب تک یہ زبان بولیں گے, جب تک تھریٹ کریں گے وفاقی حکومت کو. آپ نے کیا کیا ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں نے یہ کیا کہ آپ نے رات کے وقت رابطے کر کے ریکویسٹ کر کے صبح سواتی صاحب کو 7 بجے جیل بھیجا, خان صاحب کو کہا کہ ملک کے اندر اور جو جتھے آئے ہوئے ہیں حالات خراب ہو سکتے ہیں, آپ اس کو کال آف کر دیں. یہ کیا نا آپ نے, بیکاز سر گورنمنٹ زبردست اس نے کہا نہیں کرنے پہ کہا کہ پلیز. مجھے آپ کا فریم بہت پسند, کال آف کر دیں. ہاں یہ ہم نے بہت شاندار فریم کیا. فیکٹ ہے, تو میں بھی تو یہ ابھی تک تو میں نے ڈینائی نہیں کیا, ابھی ہو سکتا ہے میں کروں, اچھا لیکن ابھی تک تو میں نے ڈینائی نہیں کیا. اب میں آپ کے سامنے ایک نقشہ اور پیش کرتا ہوں. چونکہ یہ ایک ملک گیر جلسہ تھا, یعنی آپ کو یہ معلوم ہے نا وہ 5 کنال کا پلاٹ تھا جو بھرنا تھا, ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ لاکھوں کا آ رہا تھا, پورے ملک گیر آ رہے تھے لوگ. سڑکوں پہ ایک آپ کو طوفان نظر آتا تھا, گاڑیوں کی قطاریں تھی ساری. صبح یعنی اس دن دوپہر میں فنکشن تھا, صبح 8 بجے تک یہاں پہ اگر آپ جی ٹی روڈ پہ جاتی تو کروڑوں گاڑیاں تھیں اور جیم ہو چکی تھی موٹر. نہیں میری بات سن, نہیں پہلے میری بات, اگر لوگ نہیں, ارے یار میری بات سنیں. دس واز اونلی فیس سیونگ. 2 مرتبہ تو وہ ان کی وکٹ اڑ چکی ہے, 2 دفعہ جلسہ کر کے فیس سیونگ دی ہے ان کو, تو اور کیسوں نے دی ہے. کیوں آپ نے کیوں اپنے ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے کہ مطلب جیل میں ڈالا ہوا کیس بنے ہوئے فیس سیونگ, پولیٹیکل فیس سیونگ کیوں دے رہے ہیں. لیٹ دیم فیل, لیٹ دیم گیٹ ایکسپوزڈ. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ دے ہیو فیلڈ, اور میں 3 اور پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں یہ دے ہیو فیلڈ. اور میں آپ کو 2 باتیں کہہ رہا ہوں. ایک یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت کو تھریٹ کریں گے اور بولیں گے کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تو باپ ہوگا تو روک لے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جلسہ ان نے کیا ہے اس کے کو آپ کو اگر کوئی کنٹینر نظر آئے, آپ کو وہاں پہ کوئی سٹیج نظر آئے, اس 5 کنال کے اندر آپ کو کوئی لگا ہوا تمبو نظر آئے, آپ کو لاکھوں کا جلسہ نظر آئے, فیس سیونگ مت دیں. ارے یار کوئی فیس سیونگ بھی نہیں تھی. میں نے تو جلسہ کال آف کروائیں. نہیں, سواتی صاحب میرے کوئی رشتے دار تو نہیں. سواتی صاحب کیوں چلے گئے؟ ارے یار کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ ملنے جا کے ملنا, انہوں نے درخواست دی ہوگی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کا جلسہ تھا ہی نہیں, ہم نے روکنا کیا. وکیل صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی گنڈاپور صاحب سے, گنڈاپور صاحب صبح میڈم جائیں وہ اچھا, یا تو آپ فیس سیونگ دے رہے تھے یا آپ ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے, بڑا اچھا, یا آپ ان کو کہتے ہیں بہت شاندار ہمارے پولیٹیشین ہیں, نئے پولیٹیشین ہیں, بڑی اچھی بات اور سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں. انہوں نے سلجھی ہوئی بات کی ہے, میں ذرا غیر سنجیدہ سی اور غیر سلجھی بات کر رہا ہوں, مگر بات یہ ہے کوئی فیس سیونگ کو بھی چھوڑیں. چلے میں واپس لے لیتا ہوں فیس سیونگ, کچھ بھی نہیں ہوا یار. جلسہ نکل رہے تھے نہ ان کی وہ فیل ہو چکے تھے, لیکن 7 بجے ہم نے بندہ بھیج کے کہا کہ جلسہ میڈم ہم نہیں, ان کے بندے گئے ہیں, انہوں نے اندر گئے ہیں, خان صاحب نے فیس سیونگ لی, وہ علیمہ خان صاحبہ نے جو بیان دیا ہے وہ پڑھا دیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ملک میں. کوئی نہیں, ہمارے کوئی 5 بجے 7 بجے 9 بجے چلا جانا, کسی کا جیل میں اجازت لے کے چلیں. آپ اس کو کہیں بہت بڑی فیسیلیٹیشن, چلیں اگر یہ بہت بڑی فیسیلیٹیشن یہ ہے کہ 9 کے بجائے 7 بجے ان کو اجازت مل گئی. اگر یار ہے بھی, جلسہ کدھر تھا؟ وہ تو کال آف کر دیا جلسہ تھا کدھر؟ وہ لاکھوں کا میڈم وہ کدھر تھے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو سندھ سے چلے ہوئے تھے, جو پنجاب سے چلے ہوئے تھے, وہ قافلے کدھر تھے؟ وہ سٹیج کہاں تھی جہاں پہ لوگوں نے آنا تھا؟ وہ جلسے گاہ کے اندر. میڈم کوئی ریسکیو نہیں ہوئے. میڈم میری بات سنیں, خوار ہوئے, خوار 2 دفعہ وکٹیں الٹ چکی ہیں, یہ اب ہیٹرک پہ ہیں ہم. یہ اگلا جلسہ بھی میڈم ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, یعنی میں اردو میں بتا دوں, جو کنگن ہاتھ میں پہنے وہ شیشوں میں نہیں دیکھتے. 2 مرتبہ جلسہ کر لیا, 1 دفعہ اور کر. سر آپ کو شہر بند کرنا پڑتا ہے, آپ کو اسکول بند کرنے پڑتے ہیں. ہم نے صرف ڈی چوک کے اوپر ہم نے آ کے ریڈ زون کے اندر ضرور پروٹیکشن کے لیے وہ لگائے ہیں کنٹینرز. شہر بھی آباد ہے, شہر چل بھی رہا ہے, شہر چلتا بھی رہے گا.
ہم حفاظتی تدابیر بھی کریں گے. جوائنٹ سیشن بلا کیوں رہے ہیں؟ ویسے ملنے کا ایک دوسرے سے نہیں دل کر ہمارے رہا ہے. نہیں ہمارا ہوتا ہے یہ ایک ریونین ہے. دس از بیسیکلی سم آف دا بلز دیٹ آر آؤٹ اسٹینڈنگ وی برنگ دیم ٹو دا فور. ہمارے بہت سے بل ہوتے ہیں جن کوئی کو دھوم دھام سے بڑا بل تو نہیں ہے نا جو ابھی تو سامنے نہیں آئے گا تو آپ کے پروگرام پہ آ کے پہلے سرپرائز رکھتے ہیں. ویسے تاڑر صاحب بہت ساری باتیں بتا بھی دیں گے وہ لاسٹ منٹ کے اوپر آپ کو پیش کرتے ہیں کہ سرپرائز ایک بل ہے اس کو ہم نے آ جائے گا تو ہم نے کون سا کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. چلیے آپ قانونی طور پہ آپ دلی طور پہ بل کے ساتھ ہیں, وہ اس کو نمبر گیم پورا کرنا تاڑر صاحب کا. یہ آپ نے پہلے کہا کہ آنا چاہیے نا, اس لیے نہیں. دیکھیے میں نے آپ کو دو چیزیں بڑی واضح شکل میں کہی. ایک تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کے تقاضے اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ آئین کے اندر بھی وضاحت کی ضرورت ہے اور قانون کے اندر بھی وضاحت کی ضرورت ہے. تو کیا ہماری یہ صرف خواہش نہیں, کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ کہ ہم وہ جو تمام چیزیں اس ملک کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں, جوڈیشل فیصلے جو ہیں وہ کانٹراڈکٹری آ رہے ہیں, ان کو ہم ان کی کریں. یہ کوئی خواہش نہیں ہے, خواہش کے بیونڈ یہ فرض ہے, یہ کرنا ہی ہوگا. مگر جب نمبرز پورے ہوں گے, ابھی ہمارے پاس نمبرز ہیں, پورے نمبرز نہیں ہیں ہمارے پاس. اگر ہمیں 2/3 ہمارے پاس جب آئے گی, اگر ہمارے پاس نہیں آئے گی تو جس ڈسپنسیشن میں بھی آئے گی اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ جو قانونی ترامیم یا آئینی ترامیم جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم کریں. جو قانونی ہم کر پائیں گے وہ ہم کریں گے. جو آئینی ترامیم ہے اس کے لیے ایک میجورٹی چاہیے اور اس میں تھوڑی سی سوبرائٹی چاہیے. اینڈ آئی ہوپ کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ ہماری حکومت نہ ہو اور کسی اور کی ہو تو ہم بھی اس کو اس طرح پولرائز نہ کریں. ہوتا ایسے نہیں ہے, ہم دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی ایک ریزنیبل ترمیم ہو جس سے ملک کا بھلا ہو, جس سے فیصلوں کے اندر ایک مطابقت آ سکے, تو میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت کو آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیا اس وقت ایسا ہوگا؟ اس تناؤ کی فضا میں مجھے نظر نہیں آتا. ہمارے پاس نمبر پورے ہو جائیں گے, ہو سکتا ہو جائیں. اب ہمارے یہ جو کچھ لوگ روٹھے ہوئے دوست تھے, کچھ منانے ماننے کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے. ہمیں پوری امید ہے, ہمارے ساتھ جو پارٹیز پہلے بھی کام کرتی رہی ہیں, بہترین مولانا صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے نا, زرداری صاحب ملے مولانا کے ساتھ. جی ہاں, مطلب ہم یہ نہیں, میں ابھی کوئی قیاس آرائی کسی بات پہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن نمبرز پورے کرنے کے حوالے سے یہ بات کروں کہ کم از کم حلیف جماعتیں جو پہلے بڑے مشکل فیصلے پی ڈی ایم کے دورانیے میں کر چکی ہیں, اگر وہ ساتھ دینا شروع کریں, بے شک اپوزیشن میں بیٹھیں, بے شک ہماری حکومت کا حصہ نہ بنے, مگر کم از کم ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. ناراض کر دیا نا آپ نے, مولانا آپ کے ساتھ تھے, وہ آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے آپ کی بات, جزئی صاحب آپ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھ. جب آپ پی ڈی ایم میں تھے تو یہ تمام جماعتیں آپ کے ساتھ تھی, اس مرتبہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. میں تو مان رہا ہوں, جو فرنجز پہ ہیں وہ. لیکن ہم نے تو کسی کے ساتھ ہم نے تو تناؤ نہیں پیدا کیا نا. اگر کوئی ناراض ہے تو ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ. اگر کوئی کسی بھی وقت, آپ ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی کوئی اگر سخت کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کسی بھی وقت اگر کوئی سخت گفتگو کہیں سے شروع بھی ہو جائے تو پرائم منسٹر لیڈرشپ دکھاتے ہیں اور اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں. کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیفیوز ہوں اور ہم مل کے آگے بڑھیں. جو بھی ہمیں قلیل وقت ملا ہے اس میں ملک کو آگے بڑھائیں, ملک کی ترقی کو آگے لے کر جائیں. لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, یہ آپ کو بھی معلوم ہے. دیکھیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, میں آپ سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے جڑی ہے, ہماری فائنینشیل اسٹیبلٹی اس سے جڑی ہے, یہ تمام. نہیں میڈم, ناٹ اونلی دیٹ, معاشرے میں بھی تو ایک ترتیب ہے. جو گالی گلوچ جو ہم باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں, جو زبان بولتے ہیں, یہ کس طرح کا معاشرہ ہم ترتیب دے رہے ہیں. سڑک پہ جاتے ہوں تو کسی بھی بزرگ کو کوئی بھی بچہ جو اٹھ کے اوئے توئے کر دیتا ہے, تو یہ باتیں ہم ٹی وی پہ کرتے ہیں تو بچوں نے سڑک کے اوپر شروع کی ہیں نا. تو یہ تمام ہماری معاشی ترقی, ہماری سماجی ترقی, ہماری معاشرتی ترقی, ہماری سیاسی ترقی, یہ تمام چیزیں جڑی ہیں. لیکن آخری بات میں وہی بتاؤں, دیکھیں بات یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میں آپ کو اب بائسڈ, ابھی تک میں آئی واز ٹرائنگ ٹو کم اپ ود اے ریزنیبلی فیئر آرگیومنٹ, لیکن تھوڑا سا یہ آرگیومنٹ جو ہے پولیٹیکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا. یہ کہ ہم قبر میں اتار دیں گے اور قبر تک پیچھا کریں گے, یہ اگر اسی طرح کی گفتگو جاری رہے گی اور اسی طرح ٹی وی کے اوپر اگر یہ سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلیں گی بچوں کے نام پہ اور خاندان کے نام پہ, چاہے ہماری طرف سے چلے ان کی طرف سے چلے, اگر یہ میڈم چیزیں ختم نہیں ہوں گی. سی بی ایم کس نے کرنا ہے ختم کرنے کے لیے؟ پی ٹی آئی کرے. نہیں نہ کرے, مگر گالی نہ نکالے. نشستیں ہیں وہ آپ لوگ کہتے ہیں ہماری ہیں. دیکھیے ٹھیک ہے آپ کی بات, ہماری سیاسی, مطلب آپ بھی ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے کچھ کر نہیں رہے نا. دو باتیں بڑی واضح ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ جو فیصلے عدالت سے آ رہے ہیں
میں نے جو ابھی ساری گفتگو کی ہے وہ آپ فل سرکل واپس لے آئیں گے. اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو ہم قانون سازی کریں گے, اور اگر آئین کی ہمیں لگے گا کہ آؤٹ ریچ کر کے تھوڑی سی آئینی لبرٹیز لی جا رہی ہیں, یا آئین کی جو جس اسپرٹ کے اندر آئین لکھا گیا تھا اس ترتیب کو بدلنے کی فیصلوں کے ذریعے کوشش کی, تو ہم آئینی ترامیم لے کر آئیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے کچے کے ڈاکوؤں کا ذکر ہم بہت سنتے ہیں. یہ کیا مخلوق ہے, یہ کب یہ منظر عام پہ آئے, یہ کیوں منظر عام پہ آئے, اور یہ ختم کیوں نہیں کر پا رہی گورنمنٹ, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم نے دیکھا 2 روز قبل کچے کے علاقے کے اندر پولیس جوانوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور 12 پولیس جوان اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. 5 اغوا ہیں, ان میں سے 2 کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. اپنے آج ڈی صاحب سے, اپنے ڈی پی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے یہاں سے بچائیں. میں اپنے گھر والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں میری جان چھڑوائیں. یہاں سے 12 بندے مر گئے ہیں. یہ بات کہنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ کچے کے ڈاکو اتنے مضبوط کیسے ہوئے ہیں کہ ان کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا, یا نہ کیا جا رہا, یا نہیں کیا جا سکا؟ یہ تینوں سوال ہیں. ذرا ان کی ہسٹری کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کچے کا علاقہ ہے کیا. بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے. سرکاری دستاویزات کے مطابق انگریز دور سے دریاؤں کے بہاؤ پر لگائے گئے حفاظتی بند کے اندر واقع علاقوں کو کچے کا علاقہ کہا جاتا ہے. کچے کے علاقے میں پنجاب کے جنوبی اضلاع رحیم یار خان, صادق آباد, راجن پور, جبکہ سندھ کے شمالی اضلاع شکارپور, گھوٹکی اور کشمور اضلاع کے علاقے آتے ہیں. اسی علاقے میں بلوچستان کی حدود بھی شروع ہوتی ہے. کچے میں جو ڈاکو راج ہے یہ کتنا پرانا ہے؟ ہم ذکر تو اس کا مختلف اوقات میں سنتے رہتے ہیں. ان کی جو حرکات ہیں, ان کی جو واردات, اس میں شدت بھی آتی رہتی ہے, لیکن یہ پرابلم ہے کتنا پرانا, اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا کھوجا تو آپ کو ہم بتاتے ہیں. انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک سٹوری ہے, اس میں وہ کلیم کرتے ہیں, اور ہم نے اس کو مزید تحقیق کی کہ اس کے مطابق دریائے سندھ کے دونوں اطراف موجود کچے کے علاقوں میں 80 کی دہائی سے خطرناک ڈاکوؤں کا راج ہے. شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کے پروفیسر امداد حسین کی کتاب ڈاکوؤں کی دہائی کے مطابق کچے میں ڈاکو راج 1984 سے قائم ہے. ان کی کتاب کے مطابق 1984 سے 1994 تک 11,000 افراد کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا, 1300 افراد کو قتل کیا گیا, جبکہ 2 ارب روپے کا لگ بھگ تاوان وصول کیا گیا. سندھ پولیس کی مارچ 2023 کی رپورٹ کے مطابق صرف 1 سال کے دوران کچے کے ڈاکوؤں نے 400 افراد کو تاوان کے لیے اغوا کیا. سندھ پولیس نے اپنی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ 2021 سے 2022 تک کچے کے ڈاکوؤں نے 57 افراد کو بے دردی سے قتل کیا ہے. ستمبر 2023 میں HRCP نے بھی اپنی سالانہ رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ کچے کے ڈاکو سالانہ 1 ارب روپے تاوان وصول کرتے ہیں. کچے میں جو ڈاکو ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ 1984 سے ہیں, تو ان کو ختم کرنے کے لیے آپریشنز تو کیے ہوں گے. کب کب آپریشنز ہوئے اور ان آپریشنز کا انجام کیا ہوا, اس پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں. 1992 کا ایک فوجی آپریشن ہوا, ہم نے دیکھا کہ سب سے کچے کے ڈاکوؤں کو ختم کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک بڑا آپریشن 2016 میں ہوا, ضرب عین آپریشن تھا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. پھر 2021 کا ایک آپریشن تھا. اب 2023 سے دوبارہ یہ جاری ایک گرینڈ آپریشن ہے, تو کئی مرتبہ ماضی میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. IG پنجاب آفس کے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن 60,000 ایکڑ کے کچے کے علاقے میں کیا گیا ہے. IG پنجاب آفس نے دعویٰ کیا ہے کہ جاری گرینڈ آپریشن میں اب تک 65 ڈاکوؤں کی ہلاکت ہو چکی ہے, جبکہ 26 ڈاکوؤں نے خود کو سرنڈر کیا اور 60 سے زائد ڈاکو گرفتار ہو چکے ہیں. عرب نیوز کی سٹوری کے مطابق پچھلے دنوں پنجاب پولیس پر ہونے والا حملہ مارچ 2023 سے جاری گرینڈ آپریشن کے دوران سب سے بڑا حملہ ہے. یہ کچے کے ڈاکو آتے کہاں سے ہیں, یہ ڈاکو بنتے کیسے ہیں, یہ بھی بڑا ایک دلچسپ اس پہ زاویہ ہے, یہ آپ کو بتاتے ہیں. BBC اردو کی 2021 کی ایک سٹوری ہماری نظر سے گزری. اس کے مطابق کچے کے ڈاکوؤں کو پہلی بار 1984 میں سندھ میں پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا تھا. BBC کی سٹوری کے مطابق سندھ کے چند قبائلی خاندانوں کو پیپلز پارٹی کے خلاف مضبوط کرنے کے لیے پروگرام بنایا گیا, لیکن اس دعوے کی نفی اس وقت ہوئی جب بعد میں یہی خاندان پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے. وائس آف امریکہ اپنی سٹوری میں کہتا ہے کہ کچے کا ڈاکو بننے کے پیچھے قبائلی تنازعات ہیں. قبائل سرداروں نے صلح کے بجائے جھگڑوں کو فوقیت دی, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھانوں میں قبائلوں کے خلاف مقدمات درج ہو جاتے ہیں.
गिरफ्तारी से बचने के लिए ये लोग गांव छोड़कर कच्चे के इलाके में मफरूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की डकैतियां करते हैं। बीबीसी उर्दू की एक और स्टोरी के मुताबिक कच्चे के डाकुओं को मुकामी वडेरों और सरदारों ने पुलिस की मदद से बनाया गया है, क्योंकि कच्चे के आसपास बसने वाले कबायली सरदार जाती लड़ाइयों के लिए इन डाकुओं को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देखते ही हैं कि जो कच्चे के डाकू हैं इसको खत्म क्यों नहीं कर पा रहे। एक तो उसके हमने वजूहात बनाई कि किस किस के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इन डाकुओं के वहां रहने से, किस किस को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, इन डाकुओं के होने से सियासी फायदा, सियासी सरपरस्ती की वजह से किस तरह से लोग अपना मकासद हासिल करते हैं। इसका एक और इशू भी है, वो कैपेसिटी इश्यूज भी हैं। जरा एक मवाजना करते हैं कि हम कच्चे के डाकुओं में और पुलिस के दरमियान जो असला है उसमें कितना फर्क है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस पर तहकीक की और उनके मुताबिक कच्चे के इलाके में मौजूद पुलिस के पास रिवायती हथियार जैसे G3 और क्लैशनकोफ वगैरह हैं और नकलो हरकत के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और मोबाइल वैन हैं, जबकि कच्चे के डाकुओं के पास जदीद तरीन और भारी असलहा जैसे कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, रॉकेट ग्रेनेड्स और 12.7 mm तैयारा शिकन बंदूकें मौजूद हैं। सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर, जो कच्चे के डाकुओं से कई बार मुकाबला कर चुके हैं, उन्होंने बीबीसी उर्दू को बताया कि डाकुओं के पास मौजूद असलहा पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के प्रोफेसर इमदाद हुसैन की किताब डाकुओं की दुहाई के मुताबिक पाकिस्तान में क्लैशनकोफ पहले सिंध के डाकुओं ने इस्तेमाल की और बाद में वो पुलिस के पास पहुंची है। सो कच्चे के डाकू क्या क्या तरीकेकार इख्तियार करते हैं अगवा करने के लिए, ये इसका एक एस्पेक्ट है, ये हम आपको बताते हैं। कच्चे के डाकू शहरियों को अगवा करने के लिए, तावान वसूली के लिए अब सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। कच्चे के डाकू लोगों को गाड़ियां सस्ते दामों फरोख्त करने का लालच देते हैं, खवातीन के जरिए मोहब्बत के नाम पर शहरियों को मुलाकात के लिए बुलाकर अगवा करते हैं। डाकू और अगवाकार सोशल मीडिया पर इश्तिहारात लगाकर मुख्तलिफ रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम बताते हैं। दुकानदार और आम शहरी लालच में आकर अगवाकारों के पास खुद चलकर जाते हैं। कच्चे के डाकुओं का जो सोशल मीडिया के जरिए वारदात का मामला है, इस पे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि हम सोशल मीडिया तो बंद नहीं कर सकते हैं इस वजह से कि भाई कच्चे के डाकू जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल रेगुलेट करके या किसी तरीके से क्राइम नेटवर्क को अगर आपने डिसमेंटल करना है तो पुलिस की कैपेसिटी तो बढ़ानी, लेकिन पुलिस को तो हम इस्तेमाल करते हैं सियासी मकासद के लिए। हमने उनको पुलिस को पुलिसिंग के लिए तो इस्तेमाल करते नहीं हैं। इस वक्त जब पंजाब में पुलिस के जवानों पे हमला हो रहा था तो पंजाब पुलिस की मसरूफियत क्या थी, कल भी हमने आपको दिखाया, आज भी आपको हम बताते हैं कि वहां पर सियासी रोक टोक और सियासी लोगों को रोकने में वो मजबूर थे, या वो रिसोर्सेज सारी उधर जा रही थी, कैपेसिटी सारी उधर जा रही थी। कच्चे के डाकुओं के गैंग्स कौन कौन से हैं, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूं। ये सुखानी गैंग है, इंदड़ गैंग है, शर गैंग है, दुलानी गैंग है, लाठानी गैंग है। तो ये गैंग्स भी हैं, इनकी पॉलिटिक्स भी है, सरकारी सरपरस्ती भी है, ये सब कुछ है। तो कच्चे के डाकू के लगता है कि पैर बड़े मजबूत हैं, क्योंकि सरकारी तौर पे भी सियासी तौर पे भी उनकी बैकिंग है, कैपेसिटी उनकी इतनी ज्यादा है, वो जो तावान है और जो सरपरस्ती की वजह से कि उनके पास असलहा ज्यादा जदीद है जो कि पुलिस वालों के पास नहीं है। और हम देखते हैं कि जब पुलिस वाले पकड़े जाते हैं तो इस तरह मिन्नतें करते हैं। और तीसरा पॉलिटिकल विल की, अगर एक दफा सरकार ठान ले कि किसी से को हमने कला कमा करना है तो वो कला कमा किया जाता है। इसका मतलब है कि सरकार के अंदर से भी सहूलतकारी की जाती है, जिसकी वजह से ये खत्म नहीं किए जा रहे हैं। अब हुकूमत कहती है कि हम सीरियस है, लेट्स सी वेयर इट गोज। 1984 से ये यहां पर एक्टिव हैं और अरबों रुपया तावान में ले चुके हैं, कई लोगों को कत्ल कर चुके हैं, कई लोगों को अगवा कर चुके हैं। मासूम लोगों की दुहाइयां हम अक्सर देखते रहते हैं जो उनके कब्जे में आ जाते हैं। इस मर्तबा हुकूमत उनका खात्मा कर पाएगी या नहीं, 84 के बाद अगर अब ये कर पाएगी तो क्या ये शानदार ये एक मार्का होगा। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तालीमी इमरजेंसी लगाने की शदीद जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त जो तालीमी निजाम है ये कोलैप्स कर रहा है। कैसे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्लानिंग कमीशन की एक खौफनाक रिपोर्ट इस वक्त मंजर आम पे आई है, और ये बात हम जानते तो हैं कि पाकिस्तान के अंदर तालीम की सूरत हाल दिगरगू है, लेकिन कितनी बुरी है ये हालत, ये आपको रिपोर्ट ये बताएगी। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 2 करोड़ बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं हैं। वजारत मनसूबाबंदी की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के 2 करोड़ बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 77 अजला इंतहाई कम
تعلیمی کارکردگی والے اضلاع میں شامل ہیں جہاں معیار تعلیم انتہائی کم ہے۔ پلاننگ کمیشن رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ اسلام آباد کے علاوہ پاکستان کے 134 اضلاع میں سے کوئی ضلع ہائی پرفارمنس میں شامل نہیں ہو سکا۔ تعلیمی کارکردگی کے لحاظ سے ملک کے ٹاپ 10 اضلاع میں پنجاب کے 7، خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع شامل ہیں، جبکہ سندھ اور بلوچستان کا کوئی بھی ضلع ٹاپ 10 میں نہیں آ سکا ہے۔ ٹاپ 10 اضلاع میں اسلام آباد، جہلم، چکوال، راولپنڈی، سیالکوٹ، اٹک، نارووال، گجرات، ہری پور اور چترال شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 56 اضلاع میڈیم تعلیمی کیٹیگری میں شامل ہیں، جن میں 32 اضلاع پنجاب، 16 خیبر پختونخوا اور 8 اضلاع سندھ کے شامل ہیں۔ رپورٹ میں سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے 77 اضلاع انتہائی کم تعلیمی کارکردگی والے اضلاع میں شامل ہیں۔ پلاننگ کمیشن کے مطابق پاکستان کے تعلیمی اداروں میں انفراسٹرکچر سے لے کر اساتذہ تک تمام سہولیات کا فقدان ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں، اپنے ملک کے بچوں میں سے 2 کروڑ تو ہم اسکول بھیج ہی نہیں پا رہے، اور جو اسکول جا رہے ہیں ان کا تعلیمی معیار کیا ہے، ان کو کتنا فعال شہری بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے، کیا ہم ان کو تمام علم اور سکلز دے رہے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ ایک گلوبل فعال شہری بن سکے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جس کو جو رات کو سونے نہیں دینا چاہیے جن کو حکمرانوں کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اور ایشوز کے لیے، مختلف اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ساتھ بیٹھ بھی جائیں گے، ہاتھ ملا بھی لیں گے۔ کٹر سے کٹر دشمن اگر آپ کا سیاسی طور پہ ہو یا آپ کے اس سے نظریاتی اختلافات ہوں، لیکن اپنے مقاصد کے لیے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ جس میں اسکول کے بچوں کو پڑھانا ہے، اس کے لیے نہ پرائیورٹی ہے، اس کے لیے نہ بجٹ ہے، اور اس کے لیے نہ ہی کسی کا اس وقت فوکس ہے۔ آپ ایشوز دیکھ لیں میڈیا کے اوپر، آپ ایشوز دیکھ لیں جو سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں روز ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی، اس کے اوپر جو تعلیمی ایمرجنسی، اس کے اوپر آپ کسی کی بھی اس وقت نہیں دیکھیں گے کہ سینس آف کوئی ارجنسی ہے، اور یہی اس ملک کا ڈیلیما ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔